शाहिद जमील साहब टैक्स बार के लॉयर थे, जनरल बाजवा के समधी साबर मिट्ठू के कजन। इस वक्त बहुत सारे जजेस खौफ में हैं। नून लीग ने सारे कंप्यूटर ले गए और हैक कर लिए हैं, जिससे इंतखाबी नताज बदल के नून लीग के आखिर में हो जाएंगे। तो 4 ट्विटर अकाउंट तो उनसे बनते नहीं है, जो मेरा मतलब है पीटीआई के सोशल मीडिया का जवाब दे सके। क्या आरटीएस बिठाने की टेक्नोलॉजी तरीके इंसाफ के पास थी? नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया अशरफ। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सरवर्दी के साथ। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के इस्तीफों के बाद अब लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने भी इस्तीफा दे दिया है, और ये इस्तीफा क्यों दिया है, इसके पीछे अंदर की बात क्या है, यही मुजम्मिल साहब से आज जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। मुजम्मिल साहब, ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस के इस्तीफों के बाद अब एक और जज लाहौर हाई कोर्ट ने भी इस्तीफा दे दिया है, और उसमें इकबाल के शेर के जो उन्होंने जिक्र किया है, जो प्रॉपर तौर पे इस्तीफे में लिखा गया है, उसमें उन्होंने बहुत कुछ भी बहुत कुछ कह भी दिया है, कुछ नहीं भी कहा। तो आपके पास अंदर की खबर क्या है, क्यों इस्तीफा दिया गया है? देखिए, हमें मज़ाहिर अली नकवी साहब के इस्तीफे की तो समझ आती थी कि उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस था, वो रेफरेंस अपने अख्ताम को पहुंच रहा था, और अगर वो इस्तीफा ना देते तो उन्हें अनसेरेमोनियली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से करप्शन पर निकाल दिया जाता। उन्होंने एक सेफ रास्ता लिया कि मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से करप्शन पर निकलने की बजाय इस्तीफा दे दूं और घर चला जाऊं। इस तरह मुझ पर करप्शन का ठप्पा नहीं लगेगा, नैब का रेफरेंस नहीं बनेगा और एक वर्डिक्ट मेरे खिलाफ नहीं आएगा। उन्होंने अपने खिलाफ एक वर्डिक्ट को रोका। अब इजाजुल एहसन साहब के इस्तीफे पर अभी तक बहुत सी चहमगोइयां हैं, क्योंकि उनके खिलाफ तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई रेफरेंस नहीं था, बल्कि काजी फायद ईसान की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इजाजुल एहसन साहब को तो क्लीन चिट दे दी थी। ये दुरुस्त है कि वो नवाज शरीफ के मुकदमात में मॉनिटरिंग जज थे, ये दुरुस्त है कि उनको उनका ताल्लुक काजी फायद ईसा के मुखालिफ ग्रुप से था, और ये भी दुरुस्त है कि वो मेरा मतलब उमर अताब बंदयाल साहब और साकिब निसार वगैरह के करीबी साथी समझे जाते थे। ये भी दुरुस्त है कि उन्होंने अक्टूबर में चीफ जस्टिस बन जाना था, लेकिन उनके खिलाफ कोई रेफरेंस अभी जेर समात नहीं था जिसमें कहा जा सके कि उनको निकाला जा रहा है या उनके ऊपर कोई इल्जाम है, बल्कि उनके खिलाफ जो शिकायत आई थी वो भी मुस्तरद हो गई। लिहाजा उनके इस्तीफे ने भी बहुत सारे सवालात पैदा किए कि जब आपके खिलाफ कोई इल्जाम नहीं है तो आप इस्तीफा क्यों देके जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें कोई फाइल दिखाई गई है, कोई ऑडियो सुनाई गई है कि देखें आपके खिलाफ नटशेल केस है और आप उड़ जाएंगे अगर आपने इस्तीफा ना दिया। और उनके खिलाफ कोई ऐसा नटशेल केस था कि वो उनके उड़ जाने के ज्यादा चांसेस थे। लिहाजा वो अपने उड़ जाने के चांसेस से, कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू की बात कर रहे हैं, वन की बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये सब बातें हैं। इजाजुल हसन साहब ने भी असल हकीकत नहीं बताई, और जिन्होंने उन्हें फाइल दिखाई है मुबैना तौर पे उन्होंने भी असल हकीकत नहीं बताई। मैं कुछ कह दूं और कहूं कि ये बड़ी मेरे पास मुसद्दका खबर है, कोई कुछ कह दे, लेकिन असल में जब तक कोई सूरत हाल इजाजुल हसन ना बताएं या बताएं, उनकी तरफ से लंबी खामोशी है। हालांकि नवाज शरीफ उनको रोजाना तकरीरों में चैलेंज कर रहे हैं, उनको उनको ललकार रहे हैं, लेकिन इजाजुल हसन की तरफ से खामोशी है, वो उसका जवाब नहीं दे रहे। उन्हें जवाब देना चाहिए कि बताना चाहिए। अब सूरत हाल है शाहिद जमील साहब के इस्तीफे। शाहिद जमील साहब टैक्स बार के लॉयर थे, इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल वगैरह में रहे हैं, उनका टैक्स का बैकग्राउंड है, कॉरपोरेट लॉयर हैं, और कोई पॉलिटिकल केसेस इतने ज्यादा नहीं सुनते हैं, उनकी कोई पॉलिटिकल जजमेंट्स इतनी ज्यादा नहीं है। उन्होंने कुछ सियासी नौयत के केसेस जो हैं वो कम सुने हैं, कॉरपोरेट और टैक्स के केसेस वो हाई कोर्ट में ज्यादा सुनते हैं। उमर अताब बंदयाल साहब ने उनको जज बनाया था, वो उन्हीं के कैंप में समझे जाते हैं। एक और बात जो बहुत कम लोगों को पता है वो ये है कि वो साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के समधी साबर मिट्ठू के कजन है। ठीक है ना? तो ये उनके बड़ी अंदर की बात बता रहे हैं, ये तो किसी को भी नहीं मालूम। कि वो साबर मिट्ठू के कजन हैं, और जब वो 2014 में जज बने तो उस वक्त तो खैर अभी जो है वो चीफ नहीं बने थे बाजवा साहब, लेकिन जब बाजवा साहब उस वक्त तक कोर कमांडर वगैरह थे, कोर कमांडर पिंडी थे,
اور اس لیے ان کی ایک اپنی امپورٹنس اپنی جگہ موجود تھی. صابر مٹھو کے وہ کزن ہیں اور باقی ان کی اپنی کنیکٹیوٹی بھی تھی, تو وہ عمر عطا بندیال صاحب کے کیمپ میں بھی سمجھے جاتے ہیں, 1 مہینے سے چھٹی پر بھی تھے. اور اب اس وقت پاکستان کی عدلیہ میں تنازع کیا ہے؟ اچھا, شاہد جمیل صاحب کوئی ہربیس پٹیشنز بھی نہیں سنتے تھے کہ جی آپ کہیں کہ جی جو لوگ غائب ہو جاتے ہیں ان کے کیسز ان کو لگا دیے گئے, تو وہ بڑے دباؤ میں تھے. وہ کوئی الیکشن پٹیشنز بھی نہیں سن رہے تھے کہ کسی کے کاغذ مسترد ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. وہ اس طرح کے کیسز نہیں سنتے تھے, وہ تو ٹیکس کے کیسز سنتے تھے. مطلب بہت سے شوگر مل کی چینی کی قیمت وغیرہ کا کیس وہ سن لیتے تھے, اور چیزوں کے کیس جو ٹیکس ریلیٹڈ میٹرز ہیں وہ سنتے تھے. اب انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے خلاف بھی کوئی ریفرنس آ رہا تھا, اور وہ اس ریفرنس سے بچنے کے لیے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. لیکن دیکھیں, جو جج ہوتا ہے نا, وہ ایک قلعے میں ہوتا ہے. اس کے خلاف کوئی حکومت کوئی کاروائی نہیں کر سکتی. اس کے خلاف کاروائی کوئی چیف جسٹس بھی اس کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتا. صرف اتنا کر سکتا ہے کہ اس کو کوئی کیس مارک نہ کرے. یہ ہو سکتا ہے کہ موجودہ جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے, وہ انہیں کوئی کیس مارک نہ کرتے ہوں جب سے قاضی فائز عیسیٰ آ گئے ہیں, یا جب سے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بینچ بدلا ہے. پہلے وہ عمر عطا بندیال صاحب کے ناک کا بال تھے, لیکن اب انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا ہے, کیونکہ پہلے انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کی پہلی میٹنگ میں مظاہر علی نقوی کے حق میں ووٹ ڈالا تھا, دوسری میٹنگ میں مظاہر علی نقوی کے خلاف ووٹ ڈال دیا. تو ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بینچ بدلے ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ عمر عطا بندیال اور ثاقب نثار کا کیمپ چھوڑ کر وہ دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ کی بیعت کی طرف آئے ہیں. اور یہ ہمیں پتہ تو سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ سے لگا کہ پہلی میٹنگ میں مظاہر علی نقوی کے حق میں ووٹ ڈال رہے تھے, دوسری میٹنگ میں جب ذرا سختی ہوئی تو خلاف ووٹ ڈالنا بھی شروع کر دیا. لیکن شاہد جمیل کا ایسا کوئی ایشو نہیں تھا. یہ ضرور ہے کہ صابر مٹھو کے رشتہ دار ہیں, یہ ضرور ہے کہ ان کو کوئی 1 مہینے سے چھٹی پر تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو عمر عطا بندیال یہ کا جو کیمپ ہے, اور انہوں نے کوئی چیف جسٹس بھی نہیں بننا تھا, یہ 14ویں نمبر پہ تھے. پر مطلب ان کا مزمل صاحب کہیں ایسا تو نہیں ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا تھا؟ مطلب کیا دیوار کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے؟ مطلب وہ پہلے کون سی میرا مطلب الیکشن کی پٹیشنیں سنتے تھے, یا پہلے کون سے انہوں نے نواز شریف کے مقدمے سنے ہیں 2014 میں, یا وہ اور کون سے سیاسی مقدمات سن رہے تھے جو اب ان کو نہیں دیے جا رہے؟ ایک کارپوریٹ جج تھا جو کمپنیوں کے کیس سنتا تھا, ٹیکس کے معاملات سنتا تھا, سیاسی کیس تو سنتا ہی نہیں تھا. اس کی رشتہ داری ضرور صابر مٹھو کے ساتھ ہے, یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ صابر مٹھو جو سمدھی ہے باجوہ کا, اس کا ان کے یہ کزن کہے جاتے ہیں. لیکن اس طرح ان کے خلاف کوئی ریفرنس یا اس طرح کی چیز تو موجود نہیں تھی, لیکن خوف ضرور ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں اس خوف کے نتیجے میں اس وقت بہت سارے ججز خوف میں ہیں. ججز کی فائلیں موجود ہیں, ان کی کرپشن کی داستانیں موجود ہیں, ان کے کرپشن کے ریکارڈ موجود ہیں. آپ کسی کارپوریٹ کے جیسے مبینہ طور پہ اعجاز الاحسن صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل 1 کا ایونیو کا جو کیس ہے وہ ایک ناٹ شیل کیس ہے کہ جی اس کے وہ پہلے وکیل تھے, بعد میں اس کا انہوں نے فیصلہ کر دیا. اچھا مزمل صاحب ایک اور اندر کی خبر بتائیں, انتخابات ہونے سے قبل ہی الزامات لگنا شروع ہو گئے ہیں دھاندلی کے. علیمہ خان نے کل ایک الزام عائد کیا کہ عمران خان نے مجھے کہا ہے کہ جا کے پیغام دے دو کہ نون لیگ نے وہ کمپیوٹرز ہیک کر لیے ہیں جن کے ذریعے نتائج آنے ہیں, اور وہاں سے ہی نتائج کو تبدیل کیا جائے گا. آپ کے پاس اندر کی کیا اطلاع؟ اصل میں نے بات کیا ہے, یہ بھی 35 پنچر والا الزام ہے, جیسے انہوں نے 35 پنچر والا الزام لگا دیا تھا نا. لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں ہے علیمہ کو کہ جب عمران خان 35 پنچر والا الزام لگا رہے تھے تو ملک کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی, لہذا وہ جتنا مرضی جھوٹ بولتے کوئی انہیں پکڑے گا نہیں. جب وہ دیگر لوگوں پر الزامات لگا رہے تھے, دھاندلی کا الزام لگا رہے تھے اور دھرنے کر رہے تھے, تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی, لہٰذا انہیں جھوٹ بولنے کی اور جھوٹے الزام لگانے کی کھلی چھٹی تھی. اور عمران خان صاحب کو فرضی کہانیاں اور فرضی نام رکھنا اور اس کی بڑی عادت ہے, اور ان کا خیال ہے کہ سیاست میں یہ گمک بہت چلتے ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ کا
ہاتھ آپ کے سر پہ موجود ہو اور آپ کو کھل کھیلنے کی اجازت ہو. پر علیمہ خان یہ بھول گئے نہیں کہ بی بی ہن اسٹیبلشمنٹ کا سر نہیں ہے گا, جھوٹا الزام لاؤ گے تو پھڑے جاؤ گے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرا مطلب ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے 13 میں انہوں نے کہا 35 پنچر لگ گئے, 35 پنچر لگ گئے, کوئی آج لگے 35 پنچر. اسی طرح ہے کہ جی نون لیگ نے سارے کمپیوٹر لے گئے اور ہیک کر لیے ہیں, جس سے انتخابی نتائج بدل کے نون لیگ کے حق میں ہو جائیں گے. نون لیگ اینی چنگی ہوتی تو چاہیے کی سی بیچارے کو ایک سوشل میڈیا چلتے بندہ نہیں جڑا پی ٹی آئی نو جواب دے دے. میرا مطلب ہے تو انہوں نے کمپیوٹر ہیک کا نظام بنا لینا ہے, تو 4 ٹویٹر اکاؤنٹ تو ان سے بنتے نہیں ہیں جو میرا مطلب ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا جواب دے سکیں. تو انہوں نے کمپیوٹر ہیک کا نظام بنا لینا ہے. اب یہاں تو نام لے رہی ہیں نون لیگ کا اور کہہ رہی ہیں کہ یہ کام ISI نے کر لیا ہے. یہاں یہ صورتحال ہے کہ انہیں اپنی ہار نظر آ رہی ہے 8 فروری کو, اور اب اس ہار کے نا وہ توجیحات بنا. ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا جی کمپیوٹر ہیک ہو جائیں گے, ہم نے تو مزمل صاحب پہلے یہ آپ نے 2 بڑی باتیں کی ہیں. یہ ہو جائے گا. تو میرے خیال میں ہار نظر آ رہی ہے, لیکن ان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ جھوٹے الزام لگانے کے لیے نا اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد بڑا ضروری ہے, ورنہ قانون حرکت میں آ جاتا ہے, بندہ پھڑیا جاتا ہے. تو علیمہ باجی کو عمران خان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اب آپ مجھ سے یہ کام نہ لیں, میں بھی پھڑی جاؤں گی, اور اس کے بعد ہماری ضمانت کسی نے نہیں کرانی, پہلے ہی سارے پھڑے گئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک مذاقہ خیز بیان تھا کہ جی کمپیوٹر ہیک کر لیے. بھئی اگر کوئی اس ملک میں انتخابی نتائج 2018 میں RTS بیٹھا, آپ بتائیں وہ RTS تحریک انصاف نے بٹھایا تھا؟ ہم آج فیر بات کریں تو کیا وہ RTS, حالانکہ اس کے نتیجے میں جیتی تحریک انصاف تھی, لیکن کیا RTS بٹھانے کی ٹیکنالوجی جی تحریک جی انصاف کے پاس تھی؟ نہیں. وہ بھائی وہ جن کے پاس ہے انہی کے پاس ہے. 2018 میں بھی ان کے پاس تھی, 13 میں بھی ان کے پاس تھی, 72 سالوں سے ان کے پاس ہے. نون لیگ, آپ کا خیال ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اتنی بیوقوف ہے وہ یہ ٹیکنالوجی نون لیگ کو دے دے گی؟ کیوں دے دے گی؟ وہ اپنے پاس رکھیں گے, انہوں نے جس کو جتانا ہے جس کو ہرانا ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن وہ نون لیگ کو یہ کیوں دے دیں گے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اپنی ہار نظر آ رہی ہے PTI کو, اور اب وہ ہار کے لیے ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ وہ پہلے سے کہتے ہیں ہاں ہم تو اس لیے ہارے, ہم تو اس لیے ہارے. ہار جو ہے وہ 8 فروری کی آن دا کارڈ. اور مزمل صاحب اس بیان کے بعد علیمہ خان کو FIA کے سائبر کرائم ونگ نے 3 فروری کو طلب بھی کر لیا ہے, اور کہا ہے کہ متعلقہ تفتیشی افسر کے سامنے پیش ہو کر آپ اس کا دفاع کریں. اگر آپ 3 فروری کو پیش نہیں ہوتی تو یہی خیال کیا جائے گا کہ نہ آپ کے پاس اس دفاع کے حوالے سے کچھ کہنے کے لیے ہے, اور نہ ہی کچھ پیش کرنے کے لیے ہے اپنے دفاع میں. آپ بے فکر رہے ہیں, ابھی وہ وکیل بھیج دیں گی, انہیں 2 پیشیاں اور مل جائیں گی, لیکن یہ انکوائری چلتی رہے گی. 8 فروری کے بعد اس کا بنے گا. ابھی 8 فروری سے پہلے علیمہ خان کو گرفتار کرنے کا مجھے کوئی امکان نظر نہیں ہے. بہت ہی آؤٹ آف دی باکس ہوگا کہ انہیں 8 فروری سے پہلے پکڑ لیا جائے, لیکن ابھی مجھے نہیں لگتا کہ انہیں 8 فروری سے پہلے پکڑنے کی. اچھا مزمل صاحب, ایک اور اندر کی خبر ہے آپ کے پاس. خاور مالکہ اور عمران خان میں جو لڑائی ہوئی ہے وہ کس وجہ سے ہوئی ہے اور کیا معاملہ بنا؟ دیکھیں, مجھے لڑائی کے بارے میں سب کچھ سامنے آ گیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات پر خاور مالکہ نے عمران خان کو بولڈ کر, جب عمران خان نے یہ عدالت میں کہا کہ خاور مالکہ قرآن پر حلف دے کر یہ بیان دیں, اور جج نے کہا کہ جب قرآن پر وہ حلف دے کر یہ بیان دے دیں گے تو حق جرا ختم ہو جائے گا, تو پھر عمران خان صاحب بھاگ گئے نا قرآن پر حلف لینے سے. انہوں نے کہا نہیں میں نے جرا کرنی. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو خود قرآن پہ حلف دے دینا چاہیے جو وہ بات کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑی گندی لڑائی وہاں پہ ہوئی کہ جی تیرا خاندان گندا ہے. وہ علیمہ خان اور یہ عمران خان وغیرہ خاور مالکہ کو کہنے لگے تیرا خاندان گندا ہے, اس نے کہا آپ کا خاندان گندا ہے, دونوں ایک دوسرے کے خاندان کو گندا کہنے لگ گئے. وہ بھائی خاور مالکہ کا خاندان گندا ہے تو دی بڈھی کیوں نہ تھا کے لے آئے, وہ جو گندا خاندان ہے. اور خاور مالکہ کو بھی سمجھ مزمل صاحب یہ معاملہ تو نسلوں کے حوالے سے تانے بازی پہ چلا گیا نا.
بالکل وہ کہہ رہے تیرا خاندان گندا ہے، وہ کہہ رہا ہے تیرا خاندان گندا ہے، وہ عمران علیمہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارا گھر بھی نہیں بسایا ہے، وہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ تم میری بیگم بھگا کے لے گئے ہو، وہ کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بیگم میں نے نہیں بھگائی ہے، آپ ہی دوڑ کے آ گئی ہے۔ میرے یہ کیا گندی میرا مطلب صورتحال ہے کہ آپ میرا مطلب ہے کہ یہ ایک لیڈر کی کیا نشان ہے۔ لیکن یہ ایسے لڑے ہیں جیسے گلی محلے میں نہیں لڑتے، وے تو نہیں میں تو، وے تو نہیں میں تو وہ، اس طرح کی لڑائی عدالت میں نظر آ رہی ہے، اور لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اب وہ ٹیمپر بھی لوز کر رہے ہیں اور دماغی توازن بھی لوز کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی خبروں سے باخبر کیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور مزمل صاحب کو اجازت ہے۔ اللہ حافظ۔